अस्सलाम वालेकुम, हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। नायब अमरीकी सदर का निगरान वजीर आज़म नासिरुल मुल्क को टेलीफोन, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। माइक पेंस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से निगरान वजीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। नायब अमरीकी सदर ने नासिरुल मुल्क की बतौर जज खिदमात को सराहा और कहा कि तवक्को है नासिरुल मुल्क पाकिस्तान में इंतखाबात कराने के मैंडेट को पूरा करेंगे। दोनों रहनुमाओं ने पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने की अहमियत और अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक किया। निगरान वज़ीर आज़म नासिरुल मुल्क ने अमरीका के नायब सदर की जानिब से मुबारकबाद पर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए तमाम इक़दामात बरोए कार लाएंगे। नासिरुल मुल्क ने कहा कि निगरान हुकूमत इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करेगी और इंतखाबात के शफाफ इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत कर रहे हैं। प्रोफेसर हसन अस्करी ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। गवर्नर हाउस लाहौर में हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके दौरान गवर्नर रफीक रजवाना ने प्रोफेसर हसन अस्करी से निगरान वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ लिया। प्रोफेसर हसन अस्करी की तैनाती पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से एतराज़ किया गया, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी अपने खदशात का इजहार किया। ताहम इलेक्शन कमीशन ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात को मुस्तरद करते हुए प्रोफेसर हसन अस्करी की तैनाती को दुरुस्त करार दिया। प्रोफेसर हसन अस्करी एक नामवर प्रोफेसर और मुस्तनद कालिम निगार हैं। उन्होंने 1980 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया से PhD किया, जहां उन्हें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप दी गई। प्रोफेसर हसन अस्करी पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रह चुके हैं और तालीम और रिसर्च के शोबे में अहम तजर्बा रखते हैं। उन्हें जनूबी एशिया, खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी उमूर पर खुसूसी दस्तरस हासिल है। प्रोफेसर हसन अस्करी ने पाकिस्तान में जमहूरियत और सियासत पर कई कुतब लिखी हैं। उनकी अक्सर तसानीफ का मौजू सिविल मिलिट्री ताल्लुकात रहा है। प्रोफेसर हसन अस्करी अखबारात और जराइद में भी आर्टिकल लिखते रहते हैं। मार्च 2010 को सदर पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा था। सुप्रीम कोर्ट ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पानी की किल्लत पर आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चेयरमैन CDA को तलब कर लिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने सुप्रीम कोर्ट में अज़ खुद नोटिस केस की समाअत की। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या वो तमाम लोग मौजूद हैं जिनके ट्यूबवेल्स हैं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 8 लोग आज कमरा अदालत में मौजूद हैं, जिनमें ज़मुर्द खान, मलिक इब्रार, शहजादा खान, सजावल महबूब समेत दीगर शामिल हैं। मलिक इब्रार ने अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मेरा नाम मलिक इब्रार है, मैं साबिक रुकन कौमी असम्बली हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि छोड़ें आप जो भी हैं मुद्दे पर आएँ, जिस पर मलिक इब्रार ने कहा कि मेरा कोई ट्यूबवेल नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, हम आपका बयान नोट कर लेते हैं, अगर आपने गलत बयानी की तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस ने पेश होने वाले दूसरे शख्स ज़मुर्द खान से कहा कि आप बताएं, आप पर भी इल्ज़ाम है, जिस पर उनका कहना था कि मुझ पर गलत इल्ज़ाम है, मेरा कोई ट्यूबवेल नहीं है। ज़मुर्द खान ने कहा कि समाजी कारकुन की हैसियत से कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में पानी का शदीद बहरान है। कैंट बोर्ड और CDA एक दूसरे से ताउन नहीं कर रहे। ज़मुर्द खान ने बताया कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इंतजामिया की जानिब से पानी नहीं दिया जा रहा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या लोग टैंकर्स का पानी इस्तेमाल करते हैं, इतना पानी ये लोग मुफ्त में ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पानी की फराहमी से मुतालिक ज़ाब्ता अभी तक क्यों नहीं बना। इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नुमाइंदे ने कहा कि आइंदा इजलास में ट्यूबवेल से पानी इस्तेमाल करने वालों पर टैक्स लगाने का सोच रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद ही आपको क्यों याद आता है, कितने दिन में टैक्स लगाने का फैसला कर लेंगे। नुमाइंदा म्यूनसिपल ने अदालत से 15 रोज़ का वक्त मांग लिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि CDA और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पानी के मामले पर मुश्तरका हिकमत अमली बनाएं। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन CDA को भी तलब कर लिया। पाकिस्तान इंटरफेथ लीग के नामजद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA-60 जनाब इमरान सहोत्रा ने चेयरमैन पाकिस्तान इंटरफेथ लीग जनाब साजिद इसहाक के हमरा कचहरी रावलपिंडी में कागजात नामजदगी जमा करा दिए। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। कौमी असम्बली के हल्का NA-60 से पाकिस्तान इंटरफेथ लीग के नामजद उम्मीदवार शहजादा इमरान सहोत्रा ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। उन्हें पाकिस्तान इंटरफेथ लीग की जानिब से जनाब साजिद इसहाक की सरबराही में नामजद किया गया है। शहजादा इमरान सहोत्रा ने हम सब टीवी से गुफ्तगू करते हुए जनाब साजिद इसहाक के भरपूर ताउन पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं माइनॉरिटी से तल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और पाकिस्तान इंटरफेथ लीग का नामजद मुतफ़िका उम्मीदवार हूँ। और मैं स्पेशली थैंक्स करता हूँ साजिद भाई का, जिन्होंने इतनी मुद्दत से ये काविशें कर रहे हैं मिनॉरिटीज़ के लिए, उनके हकूक़ के लिए, उनके राइट के लिए, ताकि हम मुत्तहिद हो जाएं, हमारी जितनी भी ताकत है, पावर है, शो हो जाए। और बस हमारे मिनॉरिटीज़ के इतने मसाइल हैं कि। अच्छा सर, आपने कैसे सोचा कि आज़ाद उम्मीदवार MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं आप?
میں نے سوچا اس لیے کہ ہم میری نسلیں جو ہیں وہ فلانے چودھری کو ووٹ دیتی رہیں، فلانے کو ووٹ دیں، میرے بیٹے، میرے باپ دادا، ہم ان کے پوتوں کو. اب ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہمیں کون کون ووٹ دیتا ہے. تو آپ بتانا چاہیں گے آپ کے علاقے میں کرسچن کمیونٹی کے کتنے ووٹ ہیں، اس کے علاوہ جو باقی بھی ہیں؟ ابھی فائنل لسٹیں ہمارے پاس نہیں آئیں، راؤنڈ اباؤٹ 40,000 ووٹ ہے، اور خداوند کے فضل سے ان میں سے 90% ہم ووٹ لیں گے. وی آر 100% شور. ٹھیک ہے، آپ کی دعائیں ساتھ ہونی چاہیے. اور دوبارہ میں ساجد بھائی کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جو قوم کے لیے یہ کر رہے ہیں. نو باڈی کمپٹیشن ود ہم ان ہول پاکستان. آزاد امیدواروں کو الیکشن 2018 کے لیے نامزد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج سے پہلے مسیحیوں کا کوئی اپنا الیکشن سسٹم موجود نہیں تھا، بلکہ ان کا انتخاب سلیکشن کے ذریعے کیا جاتا تھا. اور اقلیتی نشستوں پر جب مختلف سیاسی جماعتیں اپنے امیدوار نامزد کرتی ہیں تو وہ اقلیتوں کے بجائے اپنی متعلقہ سیاسی جماعتوں کے لیے کام کرتے ہیں. تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ مسیحی نمائندے جنرل نشستوں پر الیکشن لڑیں گے. ایسے میں پاکستان انٹرفیتھ لیگ اور جناب ساجد اسحاق کی جانب سے مسلمان ہم وطنوں سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ ان کے نامزد امیدواروں کو الیکشن میں اپنے ووٹ کے ذریعے سپورٹ کریں گے تاکہ مسیحیوں کا بھی اپنا ایک الیکشن سسٹم وضع ہو سکے. پاکستان انٹرفیتھ لیگ ایک سیاسی سماجی تحریک ہے جو مسیحیوں کے آئینی حقوق کے لیے سرگرم عمل ہے اور قابل ستائش کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہے. شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس میں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب نے آج مسلسل چوتھے روز دلائل جاری رکھے. آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نیب کی جانب سے دائر ریفرنس کی سماعت کی، جبکہ نامزد ملزم سابق وزیر اعظم نواز شریف عدالت کے روبرو پیش ہوئے. سماعت کے آغاز پر بجلی کی بندش کے باعث سماعت میں وقفہ کیا گیا، جس کے بعد نواز شریف عدالت سے واپس روانہ ہو گئے. ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب سردار مظفر عباسی نے آج چوتھے روز حتمی دلائل کے دوران کہا کہ ریکارڈ پر نہیں کہ اختر ریاض راجہ یا واجد ضیاء کی نواز شریف سے دشمنی ہو. سردار مظفر عباسی نے کہا کہ مریم نواز نے ٹرسٹ ڈیڈ اصل بتا کر JIT میں دی، جبکہ ریڈلے کی رپورٹ میں اسے خود ساختہ اور جعلی قرار دیا گیا، جبکہ ملزمان نے عدالت میں کوئی ٹرسٹ ڈیڈ نہیں دی. ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب نے کہا کہ رپورٹ کے مطابق کیلبری فون 2007 سے پہلے کمرشل استعمال کے لیے دستیاب نہیں تھا اور ریڈلے رپورٹ کے مطابق دستاویزات میں جعل سازی پائی گئی ہے. سردار مظفر عباسی نے کہا کہ ریڈلے کے بیان اور رپورٹ کے بعد ملزمان نے کسی ایکسپرٹ کو بطور گواہ پیش نہیں کیا. گزشتہ روز ہونے والی سماعت کے دوران سردار مظفر عباسی کا حتمی دلائل کے دوران کہنا تھا کہ نواز شریف ہی لندن فلیٹس کے اصل مالک ہیں اور آف شور کمپنی کے ذریعے اصل ملکیت چھپائی گئی. ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب کے مطابق سامبا بینک کا خط مریم نواز کو لندن فلیٹس کی بینیفیشل مالک ہونے سے جوڑتا ہے، جبکہ موزیک فونسکا کے خطوط مریم نواز کے بینیفیشل آنر ہونے کے ناقابل تردید دستاویزی شواہد ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی بیانات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے بھارتی پروپیگنڈا بے بنیاد اور لغو ہے. انہوں نے کہا کہ بھارتی بیانات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو بھی پاکستان کا حصہ بننا ہے. اگر بھارت سچا ہے تو مقبوضہ کشمیر میں فوری استصواب رائے کرا دے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت خطے کو اسلحے کی دوڑ میں جھونک رہا ہے، لیکن پاک فوج نے ہر طرح کی جارحیت اور خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رکھی ہے. پاکستان اپنے دفاع سے غافل ہرگز نہیں رہ سکتا اور ہماری تیاری مکمل ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بھارت کو مذاکرات کی پیشکش موجود ہے. ہم وقار کے ساتھ بات چیت کے قائل ہیں، لیکن بھارت مذاکرات سے بھاگ رہا ہے. ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ پاکستان کو شدید ماحولیاتی اور آبی چیلنجز کا سامنا ہے. پانی ہماری شہرک اور انتہائی اہم مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی بینک کی ذمہ داری ہے کہ کشن گنگا ڈیم کے حوالے سے ثالثی عدالت کا قیام یقینی بنائے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے عالمی برادری کا رد عمل مثبت ہے. الیکشن آزادانہ اور شفاف ہوں گے. نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نے سابق صدر پرویز مشرف کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا. پرویز مشرف کا شناختی کارڈ بلاک ہونے سے ان کے بینک اکاؤنٹس بھی منجمد ہو گئے ہیں. پرویز مشرف کا شناختی کارڈ بلاک ہونے سے ان کا پاسپورٹ بھی از خود ہی بلاک ہو گیا ہے، جبکہ پرویز مشرف پاکستان میں موجود 10 سے زائد جائیدادوں کی خرید و فروخت سے بھی محروم ہو گئے ہیں. سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس بھی زیر سماعت ہے، جس میں خصوصی عدالت نے ان کی انٹرپول کے ذریعے گرفتاری کا حکم دے رکھا ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی تاحیات نااہلی سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کی گزشتہ روز کی رولنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سب کچھ قانون سے بالا تر ہو رہا ہے. مزید تفصیلات ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں. احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران نواز شریف نے سوال اٹھایا کہ ہماری عقل و فراست میں کیوں یہ بات نہیں آ رہی، کدھر گیا آئین اور قانون، آرٹیکل 6 اور کدھر گئے سارے مقدمے.
سابق وزیر اعظم نواز شریف نے مزید کہا کہ مشرف کے خلاف ایک طرف تو سنگین غداری کا مقدمہ چل رہا ہے اور دوسری جانب انہیں الیکشن لڑنے کی مشروط اجازت بھی مل گئی ہے، جبکہ مجھے تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کس آئین اور قانون میں مشروط اجازت دینے کا لکھا ہے، ہمیں بھی دکھا دیں۔ سب لوگ حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ چیف جسٹس ایسا حکم کیسے دے سکتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ کوئی قتل کر دے، آئین توڑ دے، تباہی پھیر دے، لیکن چیف جسٹس چاہیں گے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ اکبر بگٹی قتل کیس میں مشرف شامل ہے، ججوں کو نظر بند کرنے، 12 مئی کے واقعے اور 2 بار آئین توڑنے میں بھی مشرف شامل ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے۔ یہ کون سا آئین ہے؟ اس آئین کی شق ہمیں بھی پڑھا دیں۔ ساتھ ہی انہوں نے شکوہ کیا کہ مجھے اپنی بیگم کلثوم نواز کی عیادت کے لیے 3 دن کا استثناء بھی نہیں مل رہا۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں جمعۃ الوداع انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج ملک بھر کی مساجد میں خصوصی عبادات ادا کی جائیں گی۔ اس موقع پر ملک کی ترقی، خوشحالی اور عالم اسلام کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی اور علماء کرام جمعۃ الوداع کی اہمیت بیان کریں گے۔ آج سے 40 سال قبل فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی اور قبلہ اول کی بازیابی کے لیے مقرر کیے جانے والا یوم القدس آج بھی پوری دنیا میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ دنیا کی تمام اقوام کی جانب سے، بالخصوص ملت فلسطین کی جانب سے انتہائی جوش و جذبے اور عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ جمعۃ الوداع یوم القدس حق اور باطل کے درمیان علیحدگی کا دن ہے۔ یہ دن دنیا بھر کے مظلوموں کے ظالموں کے مقابلے میں فتح کا دن ہے۔ یہ دن اسلام کی بقا اور حیات کا دن ہے۔ یوم القدس استعماری قوتوں کے خاتمے اور فنا کا دن ہے۔ فلسطینیوں نے جمعۃ الوداع یوم القدس کو جہاں ایک طرف القدس میں نماز ادا کرنے کے نعروں کے ساتھ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، وہاں فلسطینیوں کا نعرہ ہے کہ یوم القدس فلسطینیوں کے حق کی واپسی کا دن ہے، یعنی 60 لاکھ فلسطینی کہ جنہیں امریکی سرپرستی میں غاصب اور جعلی ریاست اسرائیل نے فلسطین سے بے دخل کر دیا تھا، سب کے سب اپنے وطن واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور فلسطین کی مقبوضہ سرحدوں پر جمع ہیں، اور یہی وہ نقطۂ انقلاب ہے کہ جہاں سے فلسطین کی باقاعدہ صہیونی دشمن کے چنگل سے آزادی کا راستہ نکل رہا ہے، یعنی فلسطین فلسطینیوں کا وطن ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں سید علی گیلانی، میر وائز عمر فاروق اور یاسین ملک پر مشتمل مشترکہ حریت قیادت نے کہا ہے کہ اس بار بھی آج جمعۃ الوداع کو حسب روایت یوم القدس اور یوم کشمیر کے طور پر منایا جائے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ مشترکہ حریت قیادت کی جانب سے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ اس نے جمعۃ الوداع کے حوالے سے ایک قرارداد مرتب کر لی ہے جو اس روز مقبوضہ علاقے کی تمام مساجد، خانقاہوں اور امام بارگاہوں میں ہونے والے نماز جمعہ کے اجتماعات میں پیش کر کے عوام الناس سے اس کی تائید حاصل کی گئی۔ مشترکہ قیادت نے قرارداد میں جو نکات پیش کیے وہ یہ ہیں کہ یہ اجتماع فلسطین اور کشمیری عوام پر ہونے والے مظالم اور ان دونوں دیرینہ تنازعات کے حل کے تئیں عالمی برادری کی عدم توجہی کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ ان دونوں تنازعات کو ان کے تاریخی تناظر میں حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ اور عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ یاسین ملک نے کہا کہ محبوبہ مفتی کی کٹھ پتلی حکومت نے نہتے کشمیریوں پر مظالم اور ان کی تذلیل کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ میر وائز عمر فاروق کا کہنا تھا کہ حل طلب مسئلہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کی بنیادی وجہ ہے۔ نگران حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر کا کہنا تھا کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے جیسا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے اور پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا فیصلہ آئندہ حکومت کرے گی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے IMF سے بیل آؤٹ پیکیج لینے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق IMF سے کسی بیل آؤٹ پیکیج پر کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ IMF سے رکن ممالک کی سالانہ مشاورت ہوتی ہے۔ IMF سے یہ مشاورت آئین کے آرٹیکل 4 کے تحت ہوتی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق رواں سال یہ مشاورت مارچ میں ہونی تھی جو بجٹ سازی کے باعث ملتوی ہو گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات 2018 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 3 دن کی توسیع کر دی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 8 جون سے 11 جون تک توسیع کی گئی ہے۔ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر بھی کاغذات نامزدگی 11 جون تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ کاغذات نامزدگی کی تاریخ میں توسیع کی منظوری سیاسی جماعتوں کی سہولت کے پیش نظر کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے حسن عسکری کی تقرری کو مسترد کر دیا۔ پنجاب میں حکومت اور اپوزیشن کے بعد پارلیمانی کمیٹی کے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب پر ناکام ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے حسن عسکری کا بطور نگران وزیر اعلیٰ تقرری کا اعلان کیا۔
احسن اقبال، سعد رفیق اور خرم دستگیر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری کا معاملہ پورے الیکشن عمل کو مشکوک بنا دے گا۔ ہمارے نامزد کردہ افراد اچھی شہرت کے حامل تھے، ان کی غیر جانبداری پر کوئی شک نہیں تھا، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے حسن عسکری کا نام فائنل کر دیا۔ بھارتی یونیورسٹی میں ہونے والی ایکڈیمک کانفرنس میں پاکستانی وفد کو شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ بھارتی وزارت خارجہ نے ریاست بریانہ میں واقع اشوکا یونیورسٹی میں منعقدہ کانفرنس میں شرکت سے پاکستانی وفد کو روکے جانے کی رپورٹس پر کہا کہ پاکستان یا دیگر ممالک کی شرکت بھارت سے تعلقات پر انحصار کرتی ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ترجمان بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کے وفد کی کانفرنس میں شرکت کے سلسلے میں اس ملک کے ساتھ تعلقات اور ایجنسیوں کی رپورٹس کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مرحوم اداکار اور سیاستدان سنیل دت کی سالگرہ کے موقع پر ان کے بیٹے سنجے دت نے والد کے ساتھ گزارے گئے دنوں کو یاد کیا۔ سنجے دت نے اپنے والد کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہیپی برتھ ڈے ڈیڈ، اگرچہ آپ یہاں موجود نہیں ہیں لیکن میں اپنی ہر سانس میں آپ کی موجودگی محسوس کرتا ہوں۔ سنجے دت نے مزید کہا کہ میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں جب ہم ساتھ تھے اور آپ کی سکھائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم آپ کو بہت مس کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے اچانک عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ مائک ہیسن نے پریس کانفرنس کے دوران بطور ہیڈ کوچ کیویز ٹیم کے عہدے سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مائک ہیسن اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، جس پر انہوں نے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر حصوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا، تاہم راولپنڈی، گوجرانوالا، سرگودا، بنوں، ڈی آئی خان، یوب ڈویژن، اسلام آباد، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.